मुस्लिम इदारों के अंदर जहां जहां आप देखेंगे इस्लामी स्कूल या मुस्लिम स्कूल हैं, वहां पर भी एक बड़ी तादाद ऐसे स्कूलों की है कि को एजुकेशन वहां पर मौजूद है, लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं। तो आपने को एजुकेशन के खिलाफ, इस मुनकर के खिलाफ अभी तक जिहाद क्यों नहीं किया? तीसरी चीज, आपके अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज कहाँ हैं? चौथी चीज, ये इससे पहले तफसील से डिस्कस हुई थी बात, और हमारे टीम के एक मेंबर अथर साहब हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि इस वक्त खुद खुसूसन कोविड के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन पूरी दुनिया में, आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आपको अगर अपनी लड़कियों को आला तालीम देनी है और आप ये समझते हैं कि मैं उनको इस्लामी माहौल में आला तालीम देना चाहता हूं, तो आप उनको ऑनलाइन दीजिए। बल्कि इस वक्त अमेरिका में, यूरोप में लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी ऑनलाइन तालीम और होम स्कूलिंग ही की तरफ जो दीनदार वालिदैन हैं वो लेकर चल रहे हैं, इसलिए कि स्कूलों का माहौल इस वक्त और जो कुछ तालीम वहां दी जा रही है वो इस कदर खतरनाक है कि वो आपके बच्चों का ईमान सल्ब कर ले। तो ये वो मुनकर है कि जहां पर तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन जो तरीका इस वक्त बाज लोगों ने इख्तियार किया वो तो खुद मुनकर है कि जिसके ऊपर नहीं की जानी चाहिए। जबरदस्त, जज़ाकल्लाह हज़रत, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलें, बारकल्लाह फीकुम। अच्छा जी, अब मैं कॉलर्स ले रहा हूं। सबसे पहले जो गैर मुस्लिम हज़रात हैं मैं उनको तरजीह दूंगा, और मेरे सामने इस वक्त नीचे अबू शाकिर हैं। जी अबू शाकिर साहब, ग्रीटिंग्स सबके लिए। मुफ्ती साहब क्या हालचाल हैं? बिल्कुल मुफ्ती साहब, मैंने सुना है, आप उसकी तायद कर दें, कुफार जानता है इस्लाम के आगे एक आहिनी दीवार है उलमाए देवबंद। क्या इसमें कोई सच्चाई है? पता नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। हजरत आपको याद है मैंने करीबन कोई 5 या 6 महीने पहले कैसर अहमद राजा साहब की स्ट्रीम में इनके एक सवाल पर कहा था कि ये जब भी आते हैं तो अंदरूनी इख्तलाफात और इंतशार को हवा देने के लिए ये लाजमी आते हैं। उस वक्त इन्होंने मुझे कहा था सबूत क्या, 5 से 6 महीने पहले, मैं वो क्लिप लगा दूंगा जी। तो ये सवाल इनका इसी चीज की अक्कासी करता है जी। एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं अबू शाकिर साहब, कि अगर आप किसी देवबंद के आलिम से पूछेंगे कि वाकई क्या उलमाए देवबंद कुफर के सामने आहिनी दीवार हैं, तो वो इसकी तस्दीक करेंगे कि हाँ ऐसा ही है। क्योंकि उलमाए देवबंद ऐसा तो है नहीं कि कुफर की हिमायत कर रहे थे, कुफर के खिलाफ ही बोला उन्होंने। यही सवाल अगर आप बरेलवी आलिम से पूछेंगे कि क्या उलमाए बरेली कुफर के खिलाफ आहिनी दीवार है, वो भी यही कहेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उलमाए बरेली जो हैं वो कुफ्फार, हुनूद और ईसाई और यहूदियों का साथ दे रहे थे और ये कह रहे थे कि यहूदी और ईसाई और मुल्हिदीन और जितने भी एग्नोस्टिक्स हैं वो सारे के सारे सही हैं, वो भी आहिनी दीवार है। यही सवाल अगर आप सलफियों से करेंगे तो वो भी आहिनी दीवार है। एक आदमी अपने लोगों की बात इसलिए करता है क्योंकि वो उन्हीं को जानता है, वो दूसरों को जानता ही नहीं है, तो कैसे बात करेगा वो दूसरों की? ठीक है मुफ्ती साहब, चलो जवाब तो आपने। उलमाए इस्लाम आहनी दीवार हैं, उलमाए इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह। इल्हाद क्या, इर्तदाद के आगे भी और गैर इस्लाम जितने अदियान बातिला हैं उनके आगे उलमाए इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह आहनी दीवार हैं। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं भी इसी तरफ आना चाहता हूँ क्योंकि जो मुल्हिद जो चैनल चलाते हैं, और आपको ये देखना चाहिए कि देखिए मुसलमानों ने एक नहीं कितनी सारी आहिनी दीवारें खड़ी कर रखी हैं। अब आप जरा ढा के दिखाएं। जो मुल्हिद हैं, उनका ये कहना है कि जो इस्लाम के जो पैरोकार हैं, इस्लाम के जो उलमा हैं, वो डिसऑनेस्ट हैं। आपका ये कहना है? मैं भी इस पे बिलीव करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके ही अदालत में जी आपके हम ख्याल, मैंने तारिक मसूद के साथ आपकी इंटरव्यू सुनी थी, तो मुझे मालूम हुआ कि आप इंटरनेट पे जो इल्हाद फैल रहा है उसके दरवाजा बंद करने के लिए आप और आपके हम ख्याल हैं। मैं इल्जाम लगाना चाहता हूँ आपके हम ख्यालों के साथ भी कि वो ब्लेटेंटली झूठ बोलते हैं विद एविडेंस। और अगर आपको इल्जाम लगाना है तो मुझ पर लगाइए ना, मतलब मेरे हम ख्याल पता नहीं कौन, मैं तो किसी को यहाँ बैठकर इंडोर्स नहीं करता हूँ। एक आदमी अगर, सुन लीजिए, अव्वल तो मुझे नहीं पता आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने झूठ बोला है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाए या बात करें यहाँ इस्लाम की, फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, उसकी हमने ठेका लिया हुआ है। ठीक है, तो उनके खिलाफ जो मेरे चार्जेस हैं, किसी दूसरे चैनल पे जाके मैं इल्जाम लगा दूं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं।
प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं आप पे भी इल्जाम लगाना चाहता हूँ, हाँ वो लगाइए, मोर देन वन, सेवरल काउंट्स। ओके जी। पहले काउंट पे आ जाते हैं कि आपने, आपकी जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, एक डीएनए का कोई एंकर था, उसने अपनी न्यूज में पढ़ा कि हिंदुस्तान में जो प्यू पोल का सर्वे हुआ उसमें 10 में से 8 लोगों ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हक में वोट दिया, और ये जो जून 2015 में ये सर्वे हुआ, तो आपने उसके रिस्पांस में पहले तो आपने ये कहा कि ये हजरात कहते हैं कि हिंदुस्तान में रिलीजियस इंटॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं। ये जुमले उसने नहीं बोले, ये आपकी वीडियो में ही मौजूद है। इसको बुनियाद बना के आपने उसको झूठा साबित करने की कोशिश की, और जब आपने प्यू पोल के 2 ग्राफ सामने रखे, वो 7 पेजों का प्यू पोल का सर्वे है, जो जो चीजें 2 चीजें आपको अपने हक में लगी वो तो आपने बयान कर दी, लेकिन जो चीजें आपके हक में नहीं थी, वो 7 पेजों का सर्वे वो आपने नहीं किया। तो ये तो गलत बात है। जब आप जुमले किसी दूसरे के मुंह पे डाल पे, तो फिर आपको उसे झूठा साबित करते हैं, तो दैट्स डिसऑनेस्ट। ठीक। पॉइंट नंबर 1, गालिबन 5 साल पुरानी वीडियो होगी, चूंकि उस शख्स के बारे में मैंने गुज़िश्ता 4-5 साल में शायद गुफ्तगू नहीं की है। क्या ख्याल है? सर्जिकल स्ट्राइक भी मैं 2019 से पहले बंद कर चुका हूं, तो 4-5 साल पुरानी तो वीडियो होगी। क्या ख्याल है? मैं आपको देख के बता सकता हूं। पॉइंट नंबर 1, तो 5 साल पहले मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्या कहा, मैं ना तो उसकी तायीद कर सकता ना तरदीद कर सकता जब तक कि वो चीज मेरे सामने ना हो। और अगर मैंने गलत कहा होगा तो मैं तो इस मामले के लिए सोशल मीडिया पर शोहरत रखता हूं कि अगर मैं कोई चीज गलत कभी कोट कर देता हूं तो मैं उसकी खुद ही फिर रुजू भी करता हूं और अपोलोजाइज भी करता हूं। पॉइंट नंबर 1। और आप ये देखें कि हारिस सुल्तान ने जो अपोलोजाइज किया, मैंने उसका जिक्र किया और उसको अप्रिशिएट किया कि चलो भाई अपोलोजाइज कर दिया, अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिस सुधीर चौधरी का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आप उसकी बातों से मुत्तफिक हैं? आप समझते हैं कि वो एक ऑनेस्ट इंसान है? देखिए, मैं तो उसको उस नौयत तक जानता हूं जिस नौयत तक आपने उसके मुंह से वीडियो को प्ले किया है। उससे ये वही शख्स है कि जिसने ये कहा था जब डीमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ था कि अब जो नए नोट आ रहे हैं उसमें चिप लगी हुई होगी, आप जमीन में नीचे भी गाड़ देंगे तो हुकूमत को पता चल जाएगा कि नोट कहाँ रखा हुआ है। वो नए नोट आए, उसमें कहीं चिप नहीं मिली। ये तो डिसऑनेस्टी है। दिन रात इस वक्त इस्लामोफोबिया की जो सबसे बड़ी मशीन है इस्लामोफोबिया फैलाने की, वो सुधीर चौधरी है, अर्नब गोस्वामी है। आप इनका साइड ले रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो मॉब लिंचिंग को जस्टिफाई करते हैं। आपकी मोरालिटी इस चीज को, इसके हक में है कि ऐसे लोगों की आप तायीद करें कि जो मॉब लिंचिंग को जस्टिफाई करते हो, जो इनोसेंट मुसलमानों को जिंदा मारने और गाड़ने और कत्ल करने का साथ देते हो और हिमायत करते हो, आप उनकी तायीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो आवाज नहीं बंद होगी मुझे सर। मुफ्ती साहब आपकी आवाज कट गई, लास्ट 2 जुमले कट गए आपके। अच्छा, तायीद के बाद जी मैं अब आई है बस, अब आ रही जी। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि क्या आप सुधीर चौधरी के जो मॉब लिंचिंग की तायीद करता है, कि जो मॉब लिंचर्स को सपोर्ट करता है, क्या आप उसकी तायीद कर रहे हैं यहां बैठकर? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि 3/4 जो इंडियन मीडिया है वो रेत की दीवार है, लेकिन आप तो काहिनी दीवार है। आपको तो इस तरफ नहीं जाना। तो अब नहीं, तो मैंने पहले ही कहा कि मैं उसकी ना तायीद कर सकता ना तजदीद कर सकता। 5 साल पहले मैंने क्या कहा, जब तक कि वो चीज मेरे सामने ना हो, और उसमें भी मैंने किसी रिसर्च का हवाला दिया, और वो रिसर्च पता नहीं प्यू रिसर्च पे कौन सी रिसर्च है, किस चीज की बात हो रही है, जब तक मेरे सामने वो बात ना आए तो मैं ना उसकी तायीद कर सकता ना तरदीद कर सकता। पॉइंट ये है, देखें अबू शाकिर साहब, बात जो मुनासिब है वो ये है कि आप ये कहें कि देखो आपकी डिसऑनेस्टी ये है कि कुरान तो ये कहता है और आप ये कह रहे हैं। आपकी डिसऑनेस्टी ये है कि हदीस तो ये कहती है, आप ये कह रहे हैं। आपकी डिसऑनेस्टी ये है कि रिचर्ड डॉकिंस तो ये कहता है, आपने झूठा इल्जाम रिचर्ड डॉकिंस पे लगा दिया। आपकी डिसऑनेस्टी ये है कि मसलन अबू शाकिर मुल्हिद जो हैं, उनकी मोरालिटी तो ये है,
جو حالانکہ وہ لبرل ہیں لیکن آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ اگر آپ بات کریں اسلام اور اس کے تعلق سے، میں نے 5-10 سال پہلے کیا کہا، اس irrelevant کمپلیٹلی. مفتی صاحب جب تک کہ میں اس کو دیکھ نہ لوں اور ویریفائی نہ کر لوں. So there is no point of talking about this. میرے خیال سے ابو شاکر بھائی جو ہیں وہ اتنے عرصے بعد آئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آڈیو ڈھونڈ لائیں تھوڑی دیر میں، نیکسٹ آ جائیں، آپ کو دوبارہ لے لیا جائے گا تاکہ مفتی صاحب کو کلیریفیکیشن کا موقع تو ملے. آپ کا انتظار تو ابو شاکر میں اس لیے کر رہا تھا کہ آپ نے گزشتہ مرتبہ جب آپ آئے تھے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ہدایہ پڑھ رہے ہیں، کتاب النکاح پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کو کچھ اعتراضات ہیں وہ آپ لے کر آئیں گے. میں تو وہ کھولے بیٹھا تھا. نہیں آپ کی جو سرجیکل اسٹرائک حضرت، دیکھیں میں تو اگر میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے مان لو میں نے غلط کہا، میں اسلام نہیں ہوں بھائی. ہدایہ میں شریعت بھی نہیں ہوں. ہدایہ میں جو لکھا تھا وہ شریعت لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، شرعی قانون لکھا ہوا ہے. اب آپ کو شرعی قانون پر اعتراض ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ اعتراض کہ ہدایہ پڑھ لی یا نہیں پڑھی. آپ نے کہا تھا میں ہدایہ پڑھوں گا، میں نے پڑھا. اور حارث سلطان یا کسی اور مرتد کی ویڈیو پر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان میں تو آپس میں اتنے اختلاف ہے کہ صاحبین ابو یوسف اور محمد ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے. میں تو وہ سارے اقوال رکھوں گا کہ دیکھو ابو حنیفہ کے خلاف ان کے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں. یہ کہا تھا نا مفتی صاحب. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر کل اسلامک اسٹیٹ بنتی ہے تو مفتی اور قاضی کا جو اس میں رول ہے بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے مفتی اور قاضی کا. جی تو آپ نے جو اسٹڈی کیا ہے، آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، تو میں جانتا ہوں کہ آپ کا رول اس میں کیا ہے، لیکن میں کم سے کم میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب کو، میں کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی آنیسٹی کو ساتھ لے کے چلنا. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اختلاف ہے میرے اور آپ کے درمیان کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم مفتی ہیں لیکن آنیسٹ نہیں ہے. کیا آج تک کسی نے ایسی بات کہی ہے؟ حضرت میں معذرت چاہتا ہوں حضرت، یہ ریپیٹ کرتے جائیں گے آنیسٹ ہونا چاہیے. ابھی تک کوئی ثابت کی ہے کوئی ڈس آنیسٹی، کوئی ایسی چیز ثابت کی ہے؟ بس یہی ڈس آنیسٹ. مجھے بیک سٹیج کر دیجئے، میں وہ ویڈیو سامنے لے کے آتا ہوں تو پھر میں آپ لے آئیں. اور دعا بھی کیجئے گا کہ جس اسٹیٹ میں مفتی صاحب قاضی القضات یا چیف جسٹس ہوں، اس اسٹیٹ کے بس ہی آپ نہ غلطی سے ہوئیے گا. بس میری یہ ریکویسٹ ہے، آپ ڈھونڈ لیں اتنی دیر میں. اور آپ کے ڈھونڈنے سے پہلے میں پہلے ہی بتا دوں آپ کو، اگر مجھے یہ لگے گا نا کہ میں نے یہ بات غلط کی ہے، میں نے یہ بات غلط کی ہے، آنیسٹی کا مطلب کیا ہے کہ جیسا لکھا ہے ویسا میں نے نہیں بتایا، میں نے یہ بات غلط کی ہے، میں وہی پبلکلی رجوع کر لوں گا. ٹھیک ہے. نہیں سر، یہ تو صرف ایک ہے نا، اس کے بعد کئی سیورل کاؤنٹس، یہ تو ایک ہے، اس سے اور بھی آپ ایک نکال لینا، ایک نکال لیں آپ. ہاں ٹھیک ہے، ایک نکال لیں، وہ پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو. اور بہتر یہ ہے کہ موضوع گفتگو مجھے نہ بنا کر اسلام کو بنائیں. اچھا، میرے خیال سے اس سے بڑی حضرت کیا بات ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ اگر کوئی بات ایسی آتی ہے جس جگہ پہ میں غلط ہوں تو میں فٹافٹ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کروں گا، میں کہوں گا مجھ سے غلطی. آنیسٹی اور کس چیز کا نام ہے؟ صحیح بات. اور کیا ہے جی. اچھا جی، میں اپنے ذرا فون کا جس ڈیوائس سے ہوں نیٹ ذرا چینج کر رہا ہوں، چونکہ اس میں بھی ہلکی سی آواز کا مسئلہ ہے، تو اگر میری آئی ڈی نکل گئی تو پھر کچھ لوگوں کو نکالنا پڑے گا. رکیے ذرا سا، کر لیں چیک آپ جی. میرے خیال سے یہ مارکیٹ میں ہدایہ خریدنے گئے تھے اور انہوں نے بک سٹور کے اوپر بولا کہ مجھے ہدایت دے دیں، انہوں نے غلطی سے ہدایت الناف پکڑا دی ان کو. اب یہ بیچارے گھر آ کے اس میں سے کتاب النکاح ڈھونڈتے رہے ہوں گے. رائٹ، میں بھی یہی ہوں. چلیں صحیح ہے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی حضرت آ رہی ہے بالکل. اچھا جی، تو اگلے کالر کو لے لیتے ہیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہیں؟ ذوالقرنین. السلام علیکم. السلام. حضرت آپ کے چاہنے والے مستقل مزاج بہت ہیں. جی اس میں یہ وہی ہیں کیا جو انہوں نے کہا تھا میں کل ملحد بناؤں؟ جی اور وہ آگے کوئی نام بھی تھا ان کا جو آپ نے ہٹوایا تھا. نہیں ایسا تو نہیں تھا. آپ وہی ہیں نا جنہوں نے کہا تھا میں کل ملحد بناؤں، یا آج ہی کچھ اس طرح کی بات ہوئی تھی؟ نہیں، میں تو ہمیشہ سے مسلمان رہا ہوں. مسلمان ہے، پھر ٹھیک ہے، وہ کوئی اور ہوگا. چلیں جی فرمائیے. میرا کوشچن تھا کہ اللہ، آپ نے اور کئی جگہ پہ کہا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اس کا کوشچن غلط ہے. تو میرا یہ فلاسفی کے اعتبار سے تو صحیح لگتا ہے
علم الکلام کے اعتبار سے، لیکن مجھے قرآن و حدیث میں یہ کانٹروڈکٹ لگتی ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیو گرل سے پوچھا تھا کہ کہاں ہے اللہ، تو سلیو گرل نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ کوشچن ہی غلط ہے، اور اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا تھا، تو اسے تو چلتا تھا آسمان میں، اور کوشچن غلط نہیں ہے، کوشچن غلط ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ کوشچن غلط ہے۔ ہاں نہیں، یہ سوال آپ کا بڑا اچھا ہے، اور یہ سوال اس سے پہلے بھی میرے سامنے آیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو سلیو گرل جس کے بارے میں آپ وہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ مؤمنہ ہے یا نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی عالمہ فاضلہ نہیں تھی، عام طور سے جو خادمائیں ہیں وہ خادمہ ہوتی ہیں، عالمہ فاضلہ نہیں ہوتی عام طور سے۔ تو اس سے صرف یہ پوچھا گیا کہ کیا تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو؟ کہ ہاں۔ اب یہ کیسے چیک کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں ہے یا نہیں؟ پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر۔ یہاں سے اشعری اور ماتریدی حضرات نے اس حدیث کی جو تعویل کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جب اس سلیو گرل نے یہ کہا کہ اللہ اور اوپر کی جہت کی طرف اشارہ کیا، تو اوپر کی جو جہت ہے وہ جہت تعظیم ہے۔ آپ کسی کو جب یہ کہتے ہیں کہ بہت بلند اور عظیم ہے، تو آپ کا ہاتھ، آپ کا جو جسچر ہے وہ یہ ہوتا ہے بہت بلند اور عظیم ہے، یعنی اوپر کی طرف۔ یہ نہیں کہتے بہت بلند اور عظیم ہے، ایسا نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے بہت بلند اور عظیم ہے، اوپر کی طرف۔ تو یہ ایک انسانی گفتگو کا انداز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھ لیا کہ اس لڑکی کے دل میں اللہ کا ایمان بھی اور اس کی عظمت بھی ہے، تو پھر اس کے مالکوں سے یہ کہا کہ بھئی اسی کو آزاد کر دو، یہ تو مؤمنہ ہے۔ تو یہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کو اس میں سمجھنا چاہیے، ورنہ امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لامکان ہے۔ جی لیکن میرا کوشچن یہ ہوگا کہ ایک اور بھی ہے، لیکن اس میں کہ لامکان، جس طرح شیخ صالح الفوزان سعودی عرب کے، شیخ ابن باز تو کہتے ہیں اللہ پلیس میں ہے، تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ مکان میں، اور اللہ کے مکان کی نفی کرنا غلط ہے۔ میں نے بہت سی ایسی سلفیز کی ویڈیوز دیکھی ہیں، تو کیا بہرحال میں ان سے متفق نہیں ہوں، میں اس نیریٹو سے متفق نہیں ہوں کہ اللہ کسی جگہ کسی مکان میں ہے۔ اس بنیاد پر کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ کہنا کہ اللہ کسی مکان میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے اور لا زمان ہے، وہ ٹائم لیس اور اسپیس لیس ہے۔ سوری، یہ کن مفتی صاحب کا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں صالح الفوزان یا بن باز وغیرہ کی، انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی جس کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے، اللہ عالم۔ ہاں واللہ عالم۔ وہ پہلے پیش کیجئے گا ذوالقرنین بھائی، آپ اس کا لنک دے دیں، پیش کر دیں کہ انہوں نے کہا ہوا ہے، صالح العثیمین ہیں یا ابن باز ہیں یا فوزان ہیں، ان کا پیش کر دیجئے۔ نہیں، ویڈیو نہیں، ان کی جو شرح عقیدۃ الطحاوی اس میں لکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ پیش کر دیجئے گا۔ ایک منٹ، کن کی عقیدہ طحاویہ کس نے شرح کی ہے؟ یہ شیخ ابن باز نے کیا۔ شیخ ابن باز کی حضرت شرح، ایک منٹ میں چیک کرتا ہوں، شیخ ابن باز نے عقیدہ طحاویہ کی نہیں ہے، وہ ہے اس پر کام ہے ان کا۔ جی چلے ٹھیک ہے۔ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی نام طحاوی لکھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو وہاں پہ انہوں نے اس طرح کی بات لکھی ہے۔ چلے میں پڑھ لیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اگر اس کو تھوڑا سا ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ کہنا کہ اللہ تعالی مکان میں ہے سلفی حضرات کے یہاں ایسا ہی ہے کیا؟ ابن ابل عز کی تو جو ہے وہ تو حنفی ہیں، ابن باز کا حضرت آپ کہہ رہے ہیں، میرے خیال تخریج البانی کی ہے، البانی کی تخریج ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ تو البانی ہے کی تخریج ہے۔ جی ابن باز کی تخریج نہیں۔ ابن باز والی کدھر ہے ذوالقرنین بھائی؟ میں نے جس ویڈیو سے کیا تھا، میں اس کا لنک یہاں پہ دے دیتا ہوں پرائیویٹ چیٹ میں۔ دیکھیں، ایک ہے ابن ابل عز، وہ تو حنفی ہیں۔ رک جائیے، میں ذرا سا یہ اس کا جواب دے دوں۔ اس میں ڈاکٹر عبدالعزیز العبد اللطیف، یہ بھی مشہور سلفی اسکالر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وفی حدیث الاوعال والعرش فوق واللہ فوق عرشہ وہو یعلم ما انتم علیہ اخرجہ ابو داود۔ اس کے بعد کہتے ہیں فشیخ الاسلام من کبار ائمۃ السنہ وہو علی طریقۃ اہل السنۃ من جہت اثبات الصفات للہ تعالی اثباتا بلا تمثیل وتنزیہا بلا تعطیل۔ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ائمت اہل السنہ کے بڑوں میں سے ہیں،
اور اہل السنہ کے اسی عقیدے کے اوپر قائم ہیں کہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں بغیر کسی مثال کے، بلا تمثیل. تو یہ کہنا کہ جس طریقے سے ایک انسان کسی مکان میں ہے اور کسی اسپیس میں، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کسی مکان میں، یہ تمثیل ہو گئی اور یہ اہل سنہ کے عقیدے کے خلاف ہے، وَتَنزِيهًا بِلَا تَعْطِيلٍ. تو اس لیے یہ میرے خیال سے سلفی حضرات کی طرف جو آپ نے منسوب کی بات وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں جس ویڈیو سے میں نے یہ لیا تھا وہ میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ پھر ویریفائی کر لیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. بلکہ حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، جو کہ سلفیوں کے امام مانے جاتے ہیں اور عقیدہ واسطیہ جن کی طرف ہے نسبت کی جاتی ہے، ان کی طرف بھی ایک واقعہ ابن بطوطہ کی طرف سے منسوب کر کے کہ وہ شام گئے تو ابن تیمیہ جو ہیں وہ دمشق کی جامع مسجد میں ممبر پر بیٹھے تھے اور انہوں نے وہ جو حدیث تنزیل کہ ان اللہ ینزل من السماء فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا کی جو روایت ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے ابن تیمیہ ممبر کی اوپر والی سیڑھی سے نیچے اتر، کہا جیسے میں اتر رہا ہوں ویسے، اور لوگوں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. وہ روایت منقطع بھی ہے. اس ابن بطوطہ کا جو سفر ہے وہ ابن تیمیہ کے جس ٹائم پر جس وقت اس نے کیا دمشق کا، اس وقت وہ جیل کے اندر تھے، تو وہ مسجد میں تھے ہی نہیں. وہ جو روایت ترتیب ہے، اس سے یہ چیز بھی یعنی جو میں مثال دینے لگا اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن تیمیہ کی طرف یہ روایت منسوب کر یا یہ طریقہ منسوب کرنا کہ وہ جہت کے قائل تھے یا مکان کے قائل تھے، ایون جسم کے، اس کا بالکل رد بالکل برعکس ملتا ہے. تو سلفیوں کی بنیاد تو وہیں سے آپ کو نکل کر ملتی ہے. اچھا، مجموع فتاوی ابن تیمیہ میں خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وقد قال مالک بن انس، امام مالک کے حوالے سے، ان اللہ فوق السماء وعلمہ فی کل مکان، اللہ آسمان سے بلند ہے، یہ نہیں ہے کہ آسمان میں ہے. الا ان قال، آگے لکھتے ہیں، فمن اعتقد ان اللہ فی جوف السماء، جو یہ اعتقاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، جوف سما میں ہے، محصور محاط به، محصور ہے، لمیٹڈ ہے، اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، وانه مفتقر الى العرش او غیر العرش، یا وہ کسی عرش و غیر عرش کا محتاج ہے، او ان استواءه على عرشه کا استواء المخلوق على کرسیہ، یا اس کا عرش کے اوپر مستوی ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ مخلوق کا کرسی پر مستوی ہونا، فهو ضال مبتدع جاہل، وہ گمراہ ہے، بدعتی ہے، جاہل ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست. ٹھیک ہے، میں سمجھتا تھا ابن تیمیہ کبھی یہی کیتا. تو کلیئر ہو گیا الحمدللہ، مفتی صاحب نے کر دیا. چلیں ٹھیک ہے، شکریہ. جزاک. بیک سٹیج چھوڑ دیں بھائی. اچھا جی، ہمارے ساتھ اچھا یہ میں جو پرائیویٹ چیٹ ہے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہوں. عامر بھائی اگر ابو شاکر وہ ویڈیو دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ان کو لے لیجیے گا. سناتنی ہمارے ساتھ. جی ابو شاکر نے ایک ویڈیو دی ہے اور وہ ٹائمنگ بتا دیں گے تو اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ کیا سین ہے پرائیویٹ چیٹ میں. ابو شاکر کو لے لیجیے. جی بھائی سناتنی. ہلو جی، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اچھا اچھا، کیسے مفتی صاحب؟ یہ ہمارے راٹھور صاحب ہیں. راٹھور صاحب کیسے ہیں؟ ہاں جی امت بھائی، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. ہاں جی بڑھیا. میرا ایک کوشچن تھا. جی فرمائیے. ہاں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہماری جو انڈین آرمی ہے، جیسے ابھی پچھلے اٹیک ہوا ہے کچھ دن پہلے اور 5 ہمارے سولجرز کو مطلب مرے ہیں، اور جتنے مطلب سولجرز ہمارے بارڈر پہ بھی مرتے ہیں مطلب دیش کے لیے جیسے اپنی جان دیتے ہیں، تو وہ کہاں جنت میں جائیں گے یا مطلب ان کو ہیل میں یہ جانا واقعہ پڑے گا؟ میرے میں نہیں ہے کبھی کچھ دن پہلے 5 مرے ہیں. یہ کہاں ہوا؟ ہاں جی، یہ کہاں پر ہوا پونچھ میں ہوا واقعہ؟ نا ابھی. پونچھ اچھا میں، اچھا، پونچھ جی جی جے اینڈ ٹھیک کے میں. ہے. جی، تو ان کو آپ جنت میں وہ لے جانا افطار کا چاہتے ہیں؟ سامان لے جا رہے تھے نا، مطلب کچھ ایسا. وہ مسلمان تھے کہ غیر مسلم تھے؟ وہ سکھ تھے اس میں سے، باقی ہندو تھے 2. ٹھیک ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ جب جنت کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کو جنت میں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں حضرت پوچھنا چاہ اس رہا سے ہوں بھی صرف کہ آپ کی زیادہ حضرت ایک منٹ حضرت آپ نے بہترین پوچھ لیا ان سے، وہ تو اصولی سوال ہے. میں ان کو کہتا ہوں دیکھیں بھائی، جو ہے نا مسلمانوں کی جنت، وہاں تو 72 سے زیادہ 72 لمٹ ہے. آپ کے پاس 1000 افسرائیں ہیں، جانے دیں ان کو سناتن کے سورگ کے اندر 1000 افسرائیں انجوائے کریں. آپ نے ضرور مسلمانوں کی جنت میں گھسیڑ کے ان کو لمٹ کروانا ہے، تو بھائی نہ ٹینشن لیں، مطلب ادھر جانے دیں ان کو. جی، یعنی یہ تو میں 900 اس لیے سے پوچھ رہا زیادہ ہوں کا نا. نقصان ہو جائے گا. ہاں بالکل. میں آپ سے صرف پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی مطلب آئیڈیالوجی اس کے اکارڈنگ کہاں جائیں گے وہ، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں صرف. نہیں، کیونکہ میں نے آپ ہمارے کو میں اگر یہ بتایا. ہے کہ دیکھیں یہ سوال جو ہے، یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سوال اس لیے کہ بھائی ملک کے نام پر جو بھی شہید ہو رہا ہے، مر رہا ہے، وہ جنت میں جائے گا یا وہ سورگ میں جائے گا؟ کیا
یہ بنیاد ہے جنت میں جانے کی یا جہنم میں جانے کی، یا خدا پر ایمان لانا اور نہ لانا بنیاد ہے جنت و جہنم میں جانے کی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی بھی سیکولرزم ہوتا ہے، جیسے ایک انسان نے سیکولرزم بنا دیا ویسے اسلام بھی کسی نے بنا دیا، اس میں اللہ کا کوئی کردار نہیں ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تب تو شاید آپ کا سوال جینیوئن ہے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ اسلام کی بنیاد اللہ کے اوپر ایمان پر ہے، اللہ پر ایمان لانے پر ہے، تو جب یہ بنیاد ہے تو یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا کس بنیاد پر ہے بھائی؟ وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، وہ تو آپ کا بھی، میں تو پوچھنا چاہ رہا ہوں صرف کہ اگر مطلب آپ کے اکارڈنگ اس میں انہیں میں نے جواب دے دیا، میں نے جواب دے دیا کہ جنت میں جانے کی بنیاد اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا جیسا کہ اس نے ایمان لانے کا حکم دیا، یہ جنت میں جانے کی بنیاد ہے۔ اب کوئی آدمی کسی ملک کے اوپر یا اس کے نوبل کاز کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دے تو وہ اس ملکی پیرامیٹرز اور اس کے سٹینڈرڈ کے اعتبار سے بہت عظیم ہو سکتا ہوگا، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، بہت عظیم ہو سکتا ہوگا اور وہ ہر ملک میں ہے، لیکن آپ اس کو یہ کہیں گے نہیں چونکہ وہ ہمارے نزدیک عظیم ہے لہٰذا جنت ہی میں جائے گا، تو بھائی جنت میں نے اور آپ نے تو نہیں بتائی، جنت میں جانے کی بنیاد تو ایمان اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ ٹھیک، تو مطلب یہ ہوا کہ چاہے مطلب جو بھی اچھے کام بھی کرے کچھ بھی پوری زندگی، مطلب اگر وہ اسلام میں جیسے اللہ کو نہیں مانے گا تو وہ جائے گا نہیں، مطلب ہیل میں ہی جانا اسے، یہ ہو گیا مطلب یہی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب اگر نکالے گا وہ خود جنت میں نہیں جائے گا اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب نکالے گا جنت سے محروم ہو جائے گا وہ خود، کیونکہ وہ پھر ایمان باللہ کا انکار کر رہا ہے۔ یہ آپ کو اصل میں یہ آپ لوگ سوال کیوں کرتے ہیں، ایک صاحب نے صحیح توجہ دلائی ہے، یہ آپ لوگ سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ مسلمانوں کی حب الوطنی کے اوپر ایک کوشچن مارک قائم کر دیں۔ نہیں آپ یہ کہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دیش بھکت نہیں ہوتے ہیں، میں ایک چیز بہت واضح انداز سے کہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے نزدیک وطن سے محبت سیکنڈری ہے۔ تمام ہندوؤں کو اور تمام لوگ مسلمانوں کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ وطن سے محبت چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، نمبر 2 ہے۔ نمبر 1 آپ کے نزدیک آپ کا دین ہے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کے نزدیک ان کی اولڈسٹ سیولائزیشن نمبر 1 ہے، دین ان کا جو دیش ہے وہ نمبر 2 ہے، آپ خود بھی دیش کو نمبر 2 پہ رکھتے ہیں، آپ کے یہاں دیش نمبر 1 نہیں ہے، اس کو آپ نکال دیں اپنے ذہنوں سے کہ ہم دیش کو نمبر 1 رکھتے ہیں، نہیں، آپ بھی نمبر 2 رکھتے ہیں۔ آپ نے سیولائزیشن کو کہ جس کو انسان نے بنایا نمبر 1 رکھا، ہم نے دین کو جس کو خدا نے دیا نمبر 1 رکھا۔ اب مجھے بتائیے آپ دیش کو نمبر 2 کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہمارا ریلیجن جو ہندوازم جو بھی ہے وہ ہم نے خود بنایا؟ نہیں، میں یہ نہیں کر رہا ہوں، سیولائزیشن کی بات کی ہے میں نے ریلیجن کی بات نہیں کی ہے، میں نے سیولائزیشن کی بات کی۔ سیولائزیشن تو انسان ہی بناتا ہے نا۔ ٹھیک، تو اب مجھے آپ یہی بتائیے، مطلب مجھے آپ خود بتائیں کہ کیا آپ کے نزدیک دیش نمبر 1 ہے یا نمبر 2 ہے؟ نمبر 2 ہے۔ نہیں، ہمارے میں تو ایک شلوک بھی آتا ہے جس میں لکھا ہے کہ مدر اینڈ مدر لینڈ آر گریٹر دین ہیون، یعنی کہ ان کو ہم یہ بولتے ہیں کہ یہیں پر ہو جائیے، تو آپ اس شلوک کی وجہ سے مدر لینڈ کو نمبر 1 رکھتے ہیں؟ نہیں، نمبر 1 کی یہ بات ہوئی نا، اگر میں تو یہ بولتا ہوں کہ اگر ہمارے میں اگر یہ ہے کہ اگر کوئی مر گیا مان لو فوجی، میں سمجھ گیا، اس کا جواب دے دیے مجھے، اس شلوک کی وجہ سے آپ مدر لینڈ کو نمبر 1 رکھتے ہیں، رائٹ؟ نہیں، ہم تو فرسٹ پہ تو ہم اسے ہی رکھتے ہیں نا کہ ہمیں گوڈ کی بات ماننی ہے اور جو ہمارے ریلیجن کو فالو کرنا ہے، تو بس ہمارے میں سیکنڈ میں یہ ہے کہ تو بس بات ختم ہو گئی۔ پھر پرابلم یہ ہے نا، دیکھو پرابلم یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر میں یہ بولوں کہ میں کوئی بندے نے اچھا کام کیا ہے، چاہے وہ ایتھیسٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، ایتھیسٹ یا کوئی بھی لگا لو جس نے اچھا کام کیا ہے، تو ہمارے میں میں تو یہ بول سکتا ہوں کہ ہمارے میں اس کے کرم کے حساب سے اس کا اینڈ ریزلٹ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اچھا ہے برا۔ پر اگر آپ یہ بول رہے ہو کہ جو اچھا کام کرے گا بھی پوری زندگی اور اسے جانا پھر بھی حل میں ہے، یہ تھوڑی سی مجھے عجیب لگتی ہے بات۔ غلط بول رہے ہیں، آپ کے دھرم میں نہیں ہے۔ 2 باتیں یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ مدر لینڈ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ مدر لینڈ کسے کہتے ہیں؟ مدر لینڈ جو ہماری ایک جسے بول جاتے ہیں دیش یا جس چیز میں ہم رہ رہے ہیں سراؤنڈنگ میں۔ نہیں، جس وقت شلوک کس کا ہے؟ شروتی کا ہے یا اسمرتی کا ہے؟ یہ اسمرتی کا ہے۔ اسمرتی کا ہے، کون سی اسمرتی ہے؟ یہ یجنولکیہ کی ہے شاید۔ یجنولکیہ جو ہے وہ وہی جو جنہوں نے ویداس کے بھی لکھے ہیں، رگ ویدا کے منڈل بھی یجنولکیہ، ہاں، اور جو اپنشد ہیں جن کا کبھی بریہدارانیک ہو گیا۔ ہاں وید۔ اب سوال یہ ہے کہ جس وقت یجنولکیہ تھے رشی منی، اس وقت کون سا دیش تھا؟ اس وقت بھی آتا ہے پورا ایک وہ لکھا ہوا کہ جو ہمالیہ کی اس کی پوری لکھی ہوئی کہ ہمالیہ سے گھرا ہوا
पंजाब अमृतसर से आसाम तक था, मणिपुर तक। अब उससे ऊपर मेरा सवाल है, इससे भी ज्यादा था उस टाइम तो। ये हाँ, सुने, उससे ऊपर जाने लगा मैं, उससे ऊपर जाने लगा। ये